अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मेहर अली अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, जो घर के बुज़ुर्ग हैं, दादी हैं, सास है, सब जवान बच्चियों के लिए आज मखसूसा औरतों के लिए 5 नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो मेरी हर उस माँ से ये अपील है, हर उस बीवी से ये अपील है, हर उस घर की बड़ी बुज़ुर्ग जो है, दादी है, सास है, सबसे अपील है कि ये नुस्खे घर में सबको मालूम होना चाहिए और आगे भी आपको ये बताने चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हर घर के लिए ज़रूरी है और हर घर की ज़रूरत है ये नुस्खे। और हर औरत को पता होना चाहिए और ख़ास तौर पर जवान बच्चियों के लिए ये नुस्खे बहुत ही कामयाब हैं, या ऐसी माएँ जिनके घर बेटियां पैदा हुई हैं और उनकी बच्चियां जवान हो रही हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खे बहुत ही कारआमद और ज़रूरी हैं। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें कि दर्द रहम का नुस्खा है पहला नुस्खा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ औरतों के मखसूसा अमराज के लिए 5 नुस्खे बताऊंगा, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास कलम कापी होनी चाहिए ताकि आप ये नुस्खे नोट फरमा लें। मेरी तमाम बहनों से और ख़वातीन से, माओं से और घर की जितनी बड़ी बुज़ुर्ग औरतें हैं, सबसे ये दरख्वास्त और अपील है कि ये नुस्खे हर घर की अशद ज़रूरत हैं और सबको इन चीज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला नुस्खा जो आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कबल हैज़ के ज़हर होता है, और इसमें आपने क्या चीज़ लेनी है। तुख्म ख़यारीन नीम कोफ्ता आपने 14 माशे लेनी है और बादियाँ नीम कोफ्ता, तुख्म सबत अनीसू मजीठ हर एक 7 माशा आपने ये चीज़ें लेनी है। मेथी 2 तोला, सबको जोश देना है आपने 18 तोला कंद में, स्याह में, ताकि इसका कुआम बन जाए। और स्याह कंद में आपने लेकर इन चीज़ों को नीम गरम किसी चीज़ में रख कर जोश देना है कंद स्याह में, यानी कि कवाम करना है इसका आपने। और इन चीज़ों को जब आप तैयार कर लें मुकम्मल तौर पर, जब ठंडी हो जाए, तो किसी जार में आपने इनको रख लेना है और ये 7 रोज़ तक ये जो जितना नुस्खा आपने बनाया है 7 रोज़ के अंदर अंदर ये ख़त्म करना है आपने। जिसको भी कबल हैज़ के पहले दर्द होता है रहम में, ये उसके लिए बहुत ही कारआमद नुस्खा है। दूसरा नुस्खा नोट फरमा लें आप। दर्द रहम अयाम हैज़ में, यानी कि जब हैज़ शुरू हो जाता है तो उसके दौरान भी बच्चियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस दर्द की वजह से वो दर्द उनकी पिंडलियों में और कमर की तरफ भी जाता है और अंदरूनी तकलीफ़ भी होती है, वहाँ पर टीसे वगैरह भी पड़ती हैं और यूरिन वगैरह जलन के साथ भी आता है। इसकी भी वजह है। उसके लिए आपने क्या करना है कि रेबंद खताई और मिश्री दोनों आपने 100 ग्राम चीज़ें ले लेनी है। दोनों चीज़ें लेने के बाद आपने रोज़ाना 6 माशा की खुराक जो है हैज़ से पहले, यानी कि हैज़ आने से पहले आपने 6 माशा की खुराक 8 दिन पहले शुरू कर लेनी है। ठीक है। नीम गर्म पानी के साथ आपने ये इस चीज़ को इस्तेमाल करना है और आपके जब हैज़ आएगा, हैज़ आने से पहले दर्द रहम में जो दर्द होगी वो अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। इन चीज़ों का परहेज़ में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये सारे नुस्खे 5 बता दूं। तीसरा नुस्खा आप नोट फरमा लें।
درد رحم بعد از ولادت، حیض یا جمع، حیض یا جمع کے وقت بھی درد رحم یا ولادت کے وقت بھی درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماضو بریک پیس کر روئی میں اس کو آلودہ کریں اور گولی سی بنا کر آپ رحم میں رکھیں، یا برگ نیم برتن پر رکھ کر گرم کر کے آنا کے اوپر باندھ دیں، تو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ چوتھا نسخہ تسہیل ولادت، یعنی کہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس ٹائم جب عورت کو درد ہوتا ہے تو آسانی کے ساتھ بچہ نہیں ہوتا، اکثر یعنی کہ ڈاکٹر جو ہیں بڑا آپریشن بتا دیتے ہیں، تو اس دوران بھی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچیوں کو، خاص طور پر ان بچیوں کو جو بہت کم عمر ہیں، چھوٹی عمر میں جن کی شادی ہو جاتی ہے اور جن کے کھانے پینے کی روٹین جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ برگر شورما وغیرہ بوتلیں وغیرہ کے وغیرہ وہ کچھ کھاتی نہیں ہے، کیونکہ ٹھوس غذا کھانے سے ہی بچے کی صحیح پرورش ہوتی ہے، بچہ مضبوط ہوتا ہے، بچہ طاقت والا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ جب آپ خوراک بچے کے لیے خاص طور پر ولادت کے دوران جب عورت ایسی چیزیں استعمال کرے گی تو بچے کے اندر طاقت کیسے آئے گی؟ کیونکہ جو چیزیں آپ کھا رہی اس میں طاقت تو نہیں ہے، نہ برگر میں طاقت ہے، نہ شوارمے میں طاقت ہے، نہ پیزے میں طاقت ہے۔ تو طاقت والی چیزیں کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جو کا دلیہ کھائیں اس میں بادام وغیرہ ڈالیں، کشمش ڈالیں، کھجور ڈالیں، یہ چیزیں لیں، لیکوڈ چیزیں لیں، ٹھیک ہے۔ گجریلا آپ لے سکتی ہیں، گجریلے کا آپ گاجر کا حلوہ لے سکتی ہیں، پیٹھے کا حلوہ لے سکتی ہیں، ایسی چیزیں جو یعنی کہ آپ کے جسم کے مطابق آپ کو اور آپ کے بچے کو مکمل طور پر صحت دے۔ دودھ اور شہد کا استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بچے میں بھی خون پیدا ہوتا ہے، تو یہ خون پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اور لاجواب یعنی کہ ایک غذا ہے۔ اور کوشش کریں پھلوں کا استعمال کریں، مغزیات کا استعمال کریں، کاجو کا استعمال کریں، اخروٹ کا کریں، بادام کا کریں، پستے کا کریں، کھجور کا کریں، انجیر کا کریں، یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہیں آپ کو بھی مضبوط رکھیں گی اور بچے کو بھی مضبوط رکھیں گی، آپ کو بھی طاقت ملے گی اور بچے کو بھی طاقت ملے گی۔ اس کے دوران آپ کلیجی پھپھرا وغیرہ اس کا استعمال کریں جس سے دودھ بڑھتا ہے بچے کی، یعنی کہ دودھ کے ساتھ اس کی نشوونما کرنا، 1.5 سال یا 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا، تو یہ چیز کھانے سے دودھ عورت کا بڑھتا ہے، بچے کو صحیح طرح خوراک ملتی ہے۔ اگر یہ خوراکیں آپ کھائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ صحت مند رہیں گے۔ پھل وغیرہ کا استعمال کریں، سیب کا استعمال کریں، انگور کا استعمال کریں، جاپانی پھل کا چھلکا اتار کر اس کو نیم گرم دودھ میں گرائنڈ کر اس کا استعمال کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ایک بہترین قسم کی خوراک ہے۔ اگر یہ خوراک آپ استعمال کرتی ہیں تو بچہ خوبصورت بھی ہوگا، ذہین بھی ہوگا، طاقت میں بھی ہوگا، اور آپ کو بھی کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی، نہ آپ کو کسی بھی قسم کی کمزوری کی کوئی فیلنگ ایسی ہوگی۔ تو یہ آپ کے لیے میں نے تجویز فرما دی ہے۔ اب تسہیل ولادت کے لیے گل ببونہ 9 ماشا لینا ہے آپ نے، تھوڑے پانی میں جوش دیں اور اس میں شہد ضرورت کے مطابق ملا کر پلا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جب یہ عمل کریں تو اس کو آپ نے جب پینا ہے تو 2 گھونٹ کر کے آپ نے پینا ہے، ایک دم نہیں آپ نے پی لینا، ٹھیک ہے۔ اور دیگر اندرین کی جڑ جو ہے وہ پیس کر گائے کے گھی میں ملا کر فرجہ کریں آپ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس چیز کی آپ نے صحیح طریقے سے آپ نے اس طریقے سے رہنمائی لینی ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اور جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔
اور تسخیر ولادت کے دوران آپ نے چاول کا استعمال نہیں کرنا، چائے کا استعمال نہیں کرنا، کافی کا استعمال نہیں کرنا۔ دودھ بھی اگر آپ نے پینا ہے تو سونف الائچی والا آپ نے دودھ استعمال کرنا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی گیس نہ ہو، اور بچہ آنے والا جو ہو اس کی جب ولادت ہو جاتی ہے تو اکثر بچوں کو پیٹ میں گیس بن جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے خوراک ہی وہ لی ہے، یعنی کہ بادی قسم کی خوراک آپ نے استعمال کی، جس کی وجہ سے آگے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچے کو گیس بننے شروع ہو جاتی ہے، پیٹ اس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو عورتوں کو دردیں اتنی شروع ہو جاتی ہیں، کندھوں میں درد آ گئی، کمر میں درد آ گئی، گھٹنوں میں درد آ گئی، اور جوڑوں میں درد آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے اپنے لیے بھی خوراک وہی تعین کرنی ہے جس سے آپ بھی بہتر رہیں، آپ کا بچہ بھی بہتر رہے۔ اکثر عورتیں یہی شکایت کرتی ہیں کہ ہم نے تو خوراک بڑی اچھی لی ہے۔ بھئی آپ چاول کھاتے رہیں گے بچے کو کیا لگے گا؟ آپ کو دیسی مرغی کھانی چاہیے، اگر دیسی مرغی نہیں ہے دیسی بکرا کھا لیں، مچھلی کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، آپ کو غریب ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے دیسی کالے چنے کا شوربہ استعمال کر لیں، دیسی گھی ڈال کر، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کے لیے سمجھ لیں کہ دیسی بکرا ہے، اپنا مچھلی ہے، دیسی مرغی ہے، تو آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور آپ کی صحت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو یہ اب جو آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات وہ آپ کی توجہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں، اس بیماریوں کے دوران جو بھی آپ کو مرضیں بتائی گئی ہیں 4، اور 5ویں تجویز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس مرضوں کے درمیان کوئی چیز چھوڑنی ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، بوتل کا استعمال نہیں کرنا، برگر، شورما، پیزا، فاسٹ فوڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گی تو نقصان آپ کا زیادہ ہوگا۔ بہترین چیزیں یہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، وہی چیز استعمال کریں۔ صبح صبح انڈے کی سفیدی لیں، تھوڑا سا اس میں شہد لگا لیں، تو یہ بہترین آپ کی خوراک ہے۔ تسہیل ولادت کے لیے جو میں نے خوراکیں بتائی ہیں وہ عام بچیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ بچیاں جو کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، صبح کو ناشتہ کر کے نہیں جاتی، تو وہ سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں خوبصورتی سے میری ختم ہو جائے، تو وہ صبح کو ناشتہ کرنا چھوڑے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ جو بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں خوبصورت نظر آؤں، تو لازمی صبح کا ناشتہ ان کے لیے ضروری نہیں، بے حد ضروری ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں۔ اور وہ عورت جو یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امید کر دی ہے، رحمت کر دی ہے، تو اس کے لیے صبح کا ناشتہ اتنا ضروری ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو عورتیں نہیں کرتی، بچیاں نہیں کرتی، تو یہ اپنے ساتھ تو زیادتی کر رہی ہیں، آنے والے بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں۔ وہ عورت جو پریگننٹ ہے، وہ صبح کا ناشتہ کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ صبح کو سیب لے، انگور لے، سفید انار بدانہ لے، ٹھیک ہے، دیسی گھی کا حلوہ لے، ایسی چیزیں لے، یا جو کا دلیا لے کشمش بادام والا، یا کھجور لیں، ساتھ اس کے دودھ لیں، ٹھیک ہے، یا جو کہ دلیے میں کھجور ڈال لیں، آپ انگور لے لیں آپ، تو یہ چیزیں آپ کو لینی پڑے گی۔ دودھ شہد لے لیں، وہ جو آپ کو بھی صحت دے، آپ کے بچے کو بھی صحت دے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں نے یہی چیزیں عرض کرنی تھی۔ مجھے بڑی امید ہے کہ جو مشورے میں نے آپ کو بتائے ہیں، خواتین کو، اپنے بزرگوں کو، گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو جن کی نئی شادی ہوئی ہیں، یا وہ عورتیں جن کے 2 3 بچے ہیں، ان سب کے لیے میں نے یہ آج کا جو نسخے بتائے ہیں، تو ان پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ آپ کی بچی کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ آپ کے بچی کے اندرونی معاملات میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ بچی آپ کی جب بیائی جائے گی، نہ بچہ پیدا کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ان کی وجہ سے تقریباً کافی عورتوں کے شادی کے بعد بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے شادی کرنے کا مسئلہ ہے،
شادی کرنے کے بعد یعنی کہ بچی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، دوسرا مسئلہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی خوراک کا تعین ٹھیک نہیں ہے، وہ غذائیں لے رہی ہیں جو غذائیں باج پن پیدا کرتی ہیں، وہ غذائیں جو آپ کو اولاد سے محروم کرتی ہیں۔ تو ہم وہ غذائیں کیوں نہ لیں جو اللہ کریم نے ہمارے لیے اتاری ہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ خوراک اور وہ چیزیں استعمال کریں جو اللہ نے ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسی خوراکیں لیں جس سے آپ کی صحت ہو، آپ کے آنے والے بچے کی صحت ہو، آپ کے گھر کی خوشحالی ہو، آپ کی نسل کی خوشحالی ہو، آپ کی نسل بڑھے آگے۔ یہ وہ خوراکیں نہ لیں جس سے آپ کی نسل ہی رک جائے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے تمام دیکھنے والی خواتین، جوان بچے بچیاں اور گھر کی بزرگ عورتیں تمام کے لیے کہ میری باتیں جو ہیں آپ کے لیے ہیں، صرف آپ کے لیے۔ تو آپ اس مرض کو سمجھیں، یہ چھوٹی سی مرضیں نہیں ہیں، اس سے انسانی عورت کا جو حسن ہے اندرونی اور بیرونی دونوں کی تباہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، بیٹیوں سے اور ان عورتوں سے جو گھر کی دادی ہیں، ساس ہیں، ان سب سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدایا اپنے بچیوں پر رحم کھائیں اور انہیں وہ خوراکیں کھلائیں جو اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بچی کے اللہ تعالیٰ نیک نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جس بچی کی بھی شادی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے، حضور کے خاندان اہل بیت کے صدقے اللہ پاک جس بچی کی بھی شادی ہو اسے صاحب اولاد فرما۔ جس بچی کی بھی شادی ہو اللہ کریم تو اسے صاحب اولاد فرمانا، جس بچی کی بھی شادی ہو تو اس کو صاحب اولاد فرما۔ کیونکہ زندگی جب ایک ماں باپ بچی کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ان سے یعنی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور جب اولاد نہیں ہوتی تو یہ اس سے بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ماں باپ پر، اور ماں باپ رات کو دعائیں مانگتے ہیں بچیوں کے لیے کہ اللہ کریم ہماری بچیوں کو اولاد عطا فرما۔ تو خدایا یہ آپ اس طرح عمل کریں تو اللہ کریم آپ پر بہت فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔